तपती धूप में आज भी मैं कुल्फियाँ बेच रहा था, इस उम्मीद से कि कोई ग्राहक आएगा तो सबकी सब कुल्फियाँ बिक जाएंगी। मगर शाम होने को थी लेकिन अभी तक कोई कुल्फ़ी बिकी नहीं थी। मैं थकावट से चूर पसीने में भीगा हुआ था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा सा दरख्त दिखाई दिया था जिसकी शाखें लटक रही थी, मगर वो दरख्त इस कदर हरा भरा था कि मैं उसकी ठंडक दूर तक महसूस कर रहा था। तभी मैं उस दरख्त के नीचे चला गया और सांस लेने को कुछ देर के लिए वहाँ बैठ गया, लेकिन मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मुझे वहाँ नींद आ गई और मैं सो गया। जिस वक्त आँख खुली उस वक्त रात का अंधेरा हर तरफ छा गया था। आसपास कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। मैं उठा और अपना ठेला देखने लगा, मगर मेरा ठेला कहीं पर भी नहीं था। मैं एकदम घबरा गया और इधर उधर अपना ठेला तलाश करने लगा। मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। एक तो कुल्फियों का नुकसान, उस पर ठेले का ना मिलना मुझे बहुत फिक्रमंद कर रहा था। मेरे पास रोज़ी कमाने का बस वही एक ज़रिया था जिसको मैंने पहले 6 महीने से चलाया, और वो ठेला तो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया था। मैं उसी दरख्त के पास घुटनों के बल बैठ गया और सर पकड़ लिया। आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने अच्छे वक्त को याद करने लगा। आज से 6 महीने पहले का वक्त जिसमें मेरे अब्बा ज़िंदा थे। हमारे घर में सुकून और खुशियाँ थी, मगर हम नहीं जानते थे कि अचानक से हालात बदल जाएंगे और हम जो घर में बैठे सुकून से रोटी खा रहे, चंद महीनों बाद उस रोटी के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मैं अभी भी दरख्त के पास बैठा रो रहा था। अब मैं किस मुंह से भला घर जाता, अम्मा को क्या कहता। पहले अब्बा के चले जाने के बाद अम्मा उदास और खामोश रहने लगी थी और उन सब की उम्मीदें मुझसे बन गई थी। मगर अब मैं बेबस हो गया था। एक ठेला ही था जिससे मैं 2 वक्त की रोटी हमारे घर पकाता था, लेकिन अब वो भी नामुमकिन बात थी। मैं अपने कपड़े झाड़ कर उठा और कंधे झुकाए चलने लगा। ये शायद कहीं पर मुझे अपना ठेला नज़र आ जाए, मगर मेरा ठेला कहीं पर भी नहीं था। मैं घर पहुंचा तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, हमारी आखिरी उम्मीद भी हमसे छीन ली गई है। मेरा ठेला कहीं गुम हो गया है और आज कोई पैसा भी नहीं कमाया। अम्मा बहुत अफसुर्दा हो गई और कहने लगी कि अब हम रोटी कहाँ से खाएंगे। मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। इतनी बेबसी तो हमने कभी भी नहीं देखी थी। अब्बा के होते हुए अम्मा ने बहुत राज किया था, मगर हैरत की बात ये थी कि ठेला कहाँ गया। वहाँ पर तो किसी का आना जाना भी नहीं था। सुनसान बियाबान जगह थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। मैंने अम्मा से कहा कि अभी तो इस ठेले के पैसे भी नहीं दिए थे। वो रात मेरी आंखों में ही कट गई। ना मुझे नींद आई और ना ही अम्मा को। आती भी कैसे, जब मालूम हो कि कहीं से कुछ हासिल नहीं होगा, अलबत्ता नुकसान ज़रूर हो सकता है, तो इंसान थक जाता है। परेशानी की हालत में न जाने कब मेरी भी आंख लगी थी कि अचानक से मुझे अजीब सा ख्वाब नज़र आया। एक दरख्त था जो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, मगर काफ़ी हरा भरा था। उसके ऊपर बैठी एक लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक आई कि मैं इसी दरख्त पर बैठी थी जहाँ तुम सो रहे थे। वो ठेला मेरे पास है जिसमें बेतहाशा कुल्फियाँ थी। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे वो कुल्फियाँ खाने दिया करोगे तो मैं तुम्हारा ठेला वापस कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी दरख्त के पास आना पड़ेगा। मैं अजीब सी हालत में इधर उधर भाग रहा था, उसी दरख्त को तलाश कर रहा था। हर तरफ कैको की आवाज़ें आ रही थी। मैं परेशान था और बार बार एक ही बात कह रहा था कि मेरा ठेला वापस कर दो, लेकिन वही आवाज़ बार बार मेरे कानों में पड़ रही थी। अचानक से कह के अब रोने में बदल गए थे और वो लड़की अफसुर्दा सी आवाज़ में कहने लगी कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, हम मिलकर खेला करेंगे और देखना तुम बहुत अमीर भी हो जाओगे। बस मेरे साथ खेलने आ जाया करो। मैं भागते हुए उसी दरख्त के पास पहुंचा तो वहाँ एक खूबसूरत और मासूम लड़की खड़ी थी। लड़की की उम्र मेरे से चंद साल छोटी होगी। मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो उससे अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि मेरा ठेला कहाँ है। तभी वो हंसने लगी और हंसते हुए वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई हीरा हो जिसकी चमक किसी जवारी की मोहताज ना हो। मैं उसकी हंसी में खो गया और उसको कहने लगा कि तुम मेरा ठेला वापस कर दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा भी और हम दोनों बहुत सारी बातें भी करेंगे। वो लड़की खामोशी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। ठेला मिलते ही यहाँ से चले जाओगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे।
اسی لیے وہ رہا تمہارا ٹھیلا، مگر میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، میں تم سے ہمیشہ ناراض رہوں گی اور تم کبھی بھی امیر نہیں ہوگے، جاؤ اب۔ وہ ایک دم غصہ ہو گئی۔ مجھے اس کے غصے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کو کچھ کہتا وہ ایک دم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اماں جو میرے پاس تھی ایک دم سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ایسے کیوں اٹھ کر بیٹھے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ مگر جیسے ہی میری نظر اماں پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ آپ مسکرا رہی ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگی، ہاں بات ہی ایسی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ کیسی بات؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ تمہارا ٹھیلا مل گیا۔ تم نے اس پر گھر کا پتہ لکھا تھا نا، تو ایک لڑکا تمہارا ٹھیلا پکڑا گیا ہے۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اماں کہنے لگیں، ہاں، تو اس میں جھوٹ بولنے والا کیا ہے؟ میں جھوٹ بولتی؟ میں تو جب صبح اٹھی تو باہر کا دروازہ کھٹک رہا تھا۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو باہر بچے کھیل رہے تھے اور دروازے کے آگے ہمارا ٹھیلا بھی پڑا تھا، مگر ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے جب بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا آیا تھا جو یہ ٹھیلا چھوڑ گیا ہے۔ اب تم اٹھ جاؤ، کلفیاں بھی بنانی اور تمہیں بیچنے بھی جانا ہے۔ ویسے تم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا، مگر چھوڑیں، مجھے تو بس اس بات کی خوشی ہے کہ میرا ٹھیلا واپس مل گیا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، ہمیں دوپہر ہونے سے پہلے کلفیاں بنانی ہوگی تاکہ میں شام تک ساری کلفیاں بیچ آؤں۔ میں نے اماں کے ساتھ مل کر کلفیاں بنانا شروع کی تو اماں کہنے لگی، ویسے یہ معجزہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ورنہ ہمیں کہاں امید تھی کہ ٹھیلا واپس ملے گا۔ میں نے جلدی سے کلفیاں بنائی اور ٹھیلا لے کر گھر سے نکل گیا۔ مجھے چلتے چلتے تھکاوٹ ہونے لگی۔ آج حسب توقع میری کلفیاں بک گئی۔ میں خوش ہو رہا تھا، پھر نہ جانے کیا ہوا، مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور میں نے سوچا کیوں نہ اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھا جائے۔ میرا دل بار بار اسی درخت پر جانے کے لیے مچل رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ اب سکون وہاں جا کر ہی آئے گا، اس لیے میں چلتا ہوا اسی درخت کے پاس پہنچ گیا۔ میرا کلفیاں بیچنے کا راستہ کوئی اور تھا، مگر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلا آیا۔ اسی درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ کر آوازیں دے رہا تھا۔ اپنا ٹھیلا میں نے درخت کے پیچھے لگا دیا اور پھر کچھ دیر آرام کی غرض سے وہاں لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ جب مجھے نیند آ گئی۔ میں وہاں پر ہی سو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے تمہیں یہاں پر دیکھ کر۔ جانتے ہو میرا کوئی دوست نہیں، میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی دوست میرے ساتھ کھیلے، کوئی میری باتیں سننے والا ہو، مگر ہر کوئی مجھ سے ڈرتا تھا۔ لیکن تم واحد ہو جو میرے ایک دفعہ بلانے پر چلے آئے۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہاں، تمہارے آنے پر میں تمہیں ایک تحفہ ضرور دینا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ تمہاری نئی دوست کا تحفہ تمہیں اچھا لگے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ تم کون ہو اور کہاں پر ہو؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ تبھی وہ درخت کے پیچھے سے سامنے آئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی، حسین، خوبصورت، نایاب ہیرا۔ میں اس کے پاس گیا اور مسکرا کر کہنے لگا، تم کہاں رہتی ہو اور مجھ سے ہی دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ لیکن اب کی دفعہ وہ کچھ بولی نہیں، بس خاموش رہی اور میرے ایک ہاتھ میں کالی تھیلی پکڑا دی۔ میں اس کالی تھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں اوپر اٹھائی تو وہ لڑکی وہاں پھر بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکی پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کالی تھیلی کو کھولا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں پھر سے ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر سے وہی خواب، پھر سے خواب میں وہی لڑکی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ہوش سنبھالا اور اپنے ٹھیلے کو پکڑنے لگا، تبھی مجھے اپنی گود میں وہی کالی تھیلی ملی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کالی تھیلی کو دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گیا۔ پہلے تو دل چاہا کہ وہ تھیلی وہیں پر پھینک دوں، مگر پھر نہ جانے کیوں دل میں عجیب سا خیال آیا اور میں اس تھیلی کو جیب میں ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ مجھے پورا خواب یاد تھا سوائے اس بات کے کہ اس تھیلی میں آخر کیا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے گھر بھی پہنچنا تھا، اس لیے میں نے اس تھیلی کو نظر انداز کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ میں گھر پہنچا تو اماں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔
آج پھر اماں کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں خیریت ہے؟ آج پھر بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ ہاں بس ایسے ہی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں بہت بھوک لگ رہی ہے، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ تو اماں کہنے لگی آج پڑوسن آئی تھی، اس نے اپنے نواسے کا عقیقہ کیا تھا تو گوشت دے کر گئی ہے۔ میں تو بس اس بات پر خوش ہو رہی ہوں کہ کتنے عرصے بعد ہم لوگ گوشت کھائیں گے۔ تم جانتے ہو تمہارے ابا کو گوشت کتنا پسند تھا۔ میری آنکھوں میں اماں کی بات سے آنسو آ گئے۔ میں پوری کوشش کے باوجود اماں کو مکمل خوشی نہیں دے پا رہا تھا، وہ خوشی جو ابا دیا کرتے تھے۔ میں اماں کو وہ سکون نہیں دے پا رہا تھا اور ان کی تمام خواہشات پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی کے گھر سے آئے گوشت کو دیکھ کر اماں کتنا خوش ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب میں مزید محنت کروں گا، کلفیوں کے علاوہ اور بھی کام دیکھوں گا تاکہ اپنی اماں کو نت نئے کھانے کھلا سکوں۔ اماں کہنے لگی جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ میں بھی جلدی سے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا اور کپڑے تبدیل کر کے اماں کے ساتھ بیٹھ کر بھرپور کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ اگلی صبح میں نے پھر سے جلدی اٹھنا تھا، اسی لیے جلدی سو گیا اور رات میری بہت پرسکون گزری۔ اگلی صبح میں نے پھر سے کلفیاں بنائی اور ان کے بیچنے کے لیے گلی گلی پھرنے لگا۔ تبھی ایک دکان پر نظر پڑی جہاں پر لکھا تھا کہ ایک ورکر کی ضرورت ہے۔ میں نے جھٹ سے اپنا ٹھیلا ایک طرف لگایا اور اس دکان کے پاس گیا۔ وہاں کے دکاندار سے بات کی۔ مجھے نوکری مل گئی تھی، 30,000 روپے ماہانہ تنخواہ بھی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ صبح سے دوپہر تک میں کلفیاں بیچوں گا اور پھر دوپہر سے رات تک اس دکان پر کام کیا کروں گا، مگر اماں کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ نوکری کی خوشی میں چلتے چلتے نہ جانے کیسے خود بخود میں اسی درخت کے پاس چلا گیا اور درخت کو دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ میں درخت کے پاس بیٹھ گیا اور خود سے باتیں کرنے لگا جیسے واقعی مجھے وہاں کوئی سن رہا ہے۔ میں اس درخت سے باتیں کر رہا تھا جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ مجھے ابھی سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بات کو کوئی بہت توجہ سے سن رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں صبح سے رات تک کام کیا کروں گا تاکہ اماں کو اچھا کھانا کھلا سکوں۔ باتیں کرنے کے بعد کچھ دیر میں نے آرام کیا اور پھر اٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، اس کا مطلب اب تم مجھ سے باتیں کرنے نہیں آیا کرو گے؟ اب تم میرے ساتھ کھیلو گے بھی نہیں؟ مجھے وقت بھی نہیں دو گے؟ میں ٹھیلا چھوڑ کر پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو ہر جگہ سنسان تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اصل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر ہر طرف بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ تم چلے جاؤ گے۔ پھر اچانک فضا میں رونے کی آواز آنے لگی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ اور کون ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے اس آواز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کہاں سے آ رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور رو مت، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تم سے ملنے کے لیے ضرور آیا کروں گا، میں اپنے وقت میں تمہارے لیے وقت ضرور نکالوں گا، مگر مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون؟ آج تک کبھی میرے سامنے نظر نہیں آئی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اصلیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ خوابوں سے باہر آؤ اور مجھے آ کر ملو، آخر تم ہو کون؟ مگر ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی جیسے کوئی مجھ سے خفا ہو۔ میں نے بہت مرتبہ پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تو تبھی ایک طرف سے آواز آئی، عدنان تمہیں میرے لیے آنا ہوگا ہر روز، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی۔ نہ جانے کیوں اس کے ایسے کہنے پر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں نہیں تم ناراض مت ہو، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے ملنے آیا کروں گا، میں تو تم سے ضرور ملنے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنا ٹھیلا اٹھایا اور چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اماں کافی پریشان تھی۔ اب مجھے حیرت ہونے لگی کہ پچھلے 2 دن سے تو اماں کافی خوش لگ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ میں اماں کے پاس گیا اور ماں سے کہا کہ اماں کیا ہوا ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگی کہ کل جو تم نے کپڑے پہنے تھے اس میں سے ایک کالے رنگ کی تھیلی ملی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس تھیلی کے بارے میں؟ یہ بات حقیقت تھی کہ میں کل سے اس تھیلی کے بارے میں بھول چکا تھا۔ پھر اب اماں کے کہنے پر مجھے یاد آیا تو میں نے اماں سے کہا ہاں اماں میں جانتا ہوں تھیلی کے بارے میں، مگر اس میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور باخدا کل کا مجھے بالکل بھی یاد نہیں کہ وہ تھیلی میرے پاس ہے۔ اماں کہنے لگی کہ وہ کس کی تھیلی ہے؟ جس کی بھی ہے اسے واپس کرو۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں وہ تھیلی میری ہی ہے،
اماں کہنے لگیں یہ کیا مذاق ہے؟ وہ تھیلی تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ وہ میرے ایک دوست نے مجھے تحفے میں دی ہے، مگر اس میں ہے کیا یہ میں نہیں جانتا۔ اماں کہنے لگیں کہ میں تو تمہارے کسی ایسے دوست کو نہیں جانتی۔ میں نے ماں سے کہا اماں میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر یہ بتائیں کہ وہ تھیلی ہے کہاں پر اور اس میں ایسا کیا ہے جو آپ اتنا گھبرا رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی چلو آؤ اندر میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اماں کے ساتھ میں اندر گیا اور اماں سے کہا کہ کہاں ہے وہ تھیلی؟ اماں نے وہ تھیلی مجھے پکڑائی۔ جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہونے محسوس ہوئے، کیونکہ اس تھیلی میں قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ان زیورات کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس کو جھٹ سے چھپا دو۔ میرے اپنے پسینے چھوٹ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے، فی الحال ان کو کہیں پر رکھ دو، ایسی جگہ رکھنا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اماں کہنے لگیں کہ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس نے دیے ہیں؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ اماں مجھ سے ضد کر کے پوچھتی رہی، مگر میں بس ان کو اتنا ہی کہتا رہا کہ وقت آنے پر آپ کو سب بتا دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل ضرور اس درخت کے پاس جاؤں گا اور ادھر حقیقت کا پتہ لگاؤں گا کہ آخر وہاں کون رہتا ہے جو میرے آس پاس نہ ہو کر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اگلی صبح میں حسب معمول اپنے کام پر گیا اور پھر وہاں سے سیدھا اسی درخت کے پاس چلا گیا۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ خدا کے لیے میرے سامنے آؤ، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ تم نے وہ تھیلی مجھے تحفہ دی، مگر اس میں اتنے سارے ہیرے جواہرات تھے، میں ان سب کا کیا کروں گا؟ تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں وہ ہیرے جواہرات تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر جب تھوڑی دیر تک کسی کی آواز نہیں آئی تو میں تھک ہار کر اسی درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور نہ جانے پھر سے میری آنکھ وہاں پر کیوں لگ گئی۔ میں جب سے یہاں آ کر بیٹھتا تھا مجھے بہت سکون ملتا، میرا دماغ بالکل پرسکون ہو جاتا، اور میں پھر وہیں پر سو گیا۔ کافی دیر سونے کے بعد میری آنکھ کھلی تو تب جب اپنے پاس لوگوں کے جھرمٹ کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو احساس ہوا کہ میرے ٹھیلے کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں نے اپنے ٹھیلے پر جیسے ہی نظر رکھی تو وہاں پر ایک بھی کلفی نہیں تھی۔ سب لوگ وہاں پر کھڑے ٹھیلے پر سے پیسے رکھ کر کلفی لے کر جا رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو کہہ رہے تھے کہ تمہاری کلفی تو بہت عمدہ ہے، تم یہاں پر نہیں لگاتے ہو کیا؟ پہلے تو کبھی تمہیں یہاں پر دیکھا بھی نہیں ہے۔ مگر میں ہونک سا بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، وہ پیسے اٹھائے اور خاموشی سے اپنی جیب میں رکھ لیے اور پھر دکان پر چلا گیا۔ وہاں پر سارا دن گزارنے کے بعد گھر پہنچا تو اماں کو پیسے تھما دیے۔ اماں بھی خاموش تھی اور میں بھی خاموش تھا، اور اماں کیوں خاموش تھی میں نہیں جانتا تھا۔ بہرحال رات بڑی مشکل سے گزری۔ اگلی صبح میں نے اماں سے کہا کہ آج کام پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر اماں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ کل سے دیکھ رہا ہوں چپ چپ ہیں۔ اماں کہنے لگی جب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ کچھ بھی کرتے پھرو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اماں میں نے کیا کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ وہ ہیرے جواہرات کہاں سے آئے؟ میں نے اماں سے کہا کہ میں آپ کو حقیقت بتا بھی دوں تو بھی آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ اماں کہنے لگیں کہ مجھے حقیقت بتاؤ، میرے ساتھ سچ بولو تو بھلا مجھے کیوں تمہاری بات پر یقین نہیں آئے گا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں نے آج تک خود اس کو نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اماں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، مجھے سب سچ سچ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے گہرا سانس کھینچا اور پھر اماں کو سب سچ بتا دیا۔ پہلے روز میرا درخت کے پاس جا کر سونا، کسی انجان لڑکی کا خواب میں آنا، میرے ساتھ ہنسنا بولنا اور جاگتی اس لڑکی کا غائب ہو جانا، مگر مجھے اس کا کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر جانا۔ میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی۔ اماں تو ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ تم نے پہلے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں میں خود ابھی تک انجان تھا، آپ کو کیا بتاتا؟ اماں کہنے لگیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے کسی جنات کا سایہ ہے۔ اماں کی بات پر میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ نہیں اماں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی جن زادی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہماری طرح کی انسان ہے۔ جنات تو بہت خوفناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں،
وہ تو بالکل بھی اتنے پیارے نہیں ہوتے. اگر کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں وہ تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑتے. وہ تو انسان کی زندگی ختم کر دیتے ہیں, اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. اماں, وہ لڑکی جن زادی نہیں ہو سکتی, وہ بھی ہماری طرح کی انسان ہے. میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ وہ لڑکی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, نیک اور ہمدرد ہے, وہ جن زادی کیسے ہو سکتی ہے. ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ کوئی امیر کبیر لڑکی تھی, تبھی تو وہ اپنی دولت یوں لٹا رہی تھی, اور شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا تھا, تبھی تو اس نے مجھ پر اپنا نظر کرم کیا تھا. مگر مجھے اس میں ایسا کیا لگا کہ وہ یوں میری مدد کرنے پر تیار ہو جاتی ہے. میں نے اس دن آئینے میں خود کو دیکھا, اپنے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا. دکھنے میں کوئی خوبرو انسان نہیں تھا, دبلا پتلا سا تھا, شخصیت میں بھی کوئی سحر انگیزی نہیں تھی, اور لباس بھی میرا عام سا پھٹا پرانا تھا. مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی امیر کبیر لڑکی مجھے دیکھتی اور مجھ سے متاثر ہو جاتی, اور یوں میری مدد کرنے کے لیے وہ اپنی دولت لٹانے لگتی. پھر ایسا کیا تھا, کیوں کر رہی تھی وہ لڑکی یہ سب؟ مگر اماں کہنے لگی کہ مجھے کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے, اب تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے, نہ تم مجھ سے بات کرو گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی جن زادی ہے اور تمہیں مجھ سے دور کر دے گی, تمہیں چھین کر لے جائے گی. تم میرے ایک ہی بیٹے ہو, میرے بڑھاپے کا سہارا, تمہیں دیکھ کر ہی تو میں جیتی ہوں, تم سے ہی تو میری ساری امیدیں وابستہ ہیں. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی. میں تمہیں کبھی بھی اس درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں دے سکتی. اس کے بعد اماں مجھ پر نظر رکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم اس درخت کی طرف گئے بھی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی, کبھی تم سے بات نہیں کروں گی. اماں کی ناراضگی تو میری جان لے لیا کرتی تھی. میں انہیں ناراض کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس درخت سے دور رہنا تو میرے لیے بھی ممکن نہیں تھا. اب میں دن بھر کلفی بیچتا رہتا اور پھر سیدھا دکان پر جاتا اور وہاں سے واپس آ جاتا. ایک بار بھی میں نے اس تھیلی میں موجود سامان کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. سچ بتاؤں تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا, اور اماں نے بھی وہ ساری چیزیں استعمال کر کے رکھ دیں. کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سب تمہیں نہ دیا ہو, بلکہ امانت کے طور پر تمہارے پاس رکھوایا ہو, اور کل کو وہ اپنی امانت لینے کے لیے واپس آ جائے تو تب ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ سب خرچ کر دیں گے تو میں تمہیں شارٹ کٹ میں نہیں پڑنے دوں گی. انسان کو محنت کرنی چاہیے, محنت کے بل بوتے پر ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہیے. انسان کو اپنے زور بازو پر یقین ہونا چاہیے. اور میں بھی تو ایسا ہی تھا, بچپن سے ہی محنت کرتا آیا تھا, اور اب جا کر مجھ پر زندگی مہربان ہوئی تھی. اچھا کھانے کو ملنے لگا, اچھا پہننے کو ملنے لگا, تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی. اماں بھی اب خوش تھی, مگر وہ جب ان کا دھیان اس لڑکی کی طرف جاتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتی. ہر روز مجھ سے پوچھتی کہ تم دوبارہ اس درخت کے پاس تو نہیں گئے؟ اگر میں نے سنا کہ تم وہاں پر گئے ہو تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی. تب میں ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیتا کہ آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. میں دوبارہ اس درخت کی طرف نہیں گیا, اور یہ بات سچ تھی کہ میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا. بار بار دل چاہتا کہ وہاں پر جاؤں اور لڑکی سے بات کروں, اس سے پوچھوں کہ تم آخر ہو کون, اور کیوں میرے سامنے کھل کر نہیں آتی, اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاتی. دکان پر اماں نے محلے کے ایک لڑکے کی مجھ پر ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میں اپنی دکان سے کہیں آتا جاتا تو نہیں. اگر میں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتا تو اماں کو فوراً پتہ چل جاتا, جبکہ میں چاہ کر بھی اماں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے خود کو کیسے روکا تھا یہ میں ہی جانتا تھا. اور میں نے آج رات کو بھی خواب دیکھا کہ میں اس درخت کی طرف جا رہا ہوں. وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہے جس نے گھٹنوں میں سر رکھا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ رو رہی ہے. میں اس کے پاس گیا تو وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی, میں کتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں, تم آئے نہیں مجھ سے ملنے کے لیے. تمہیں کہا تھا کہ تم روزانہ یہاں آیا کرو, تمہیں دیکھ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے, مگر تم تو بہت ظالم ہو, تمہیں تو میرا احساس ہی نہیں ہے. میری آنکھیں فوراً سے کھل گئی تھی. اس وقت میرے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. مجھے بھی تو وہیں پر جا کر سکون ملتا تھا. مجھے بھی تو ایسا احساس ہوتا تھا جیسے میں اس کے بغیر ادھورا ہوں. وقت دیکھا تو آدھی رات ہو رہی تھی. اماں اس وقت کمرے میں سو رہی تھی. دن کے وقت تو میں اس درخت کے پاس نہیں جا سکتا تھا, اگر جاتا تو اماں کو فوراً سے اطلاع مل جاتی. اب میں نے سوچا کہ اس وقت وہاں پر چلا جاتا ہوں.
जब बाहर आया तो ठंडी हवा के थपेड़ों ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैंने एक हल्का सा स्वेटर पहना था जो सर्दी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ था और अभी तक मैंने मौसम की मुनासिबत के हवाले से कोई ख़रीदारी नहीं की थी। ये जो स्वेटर मैंने पहना था ये पुराना स्वेटर था और कई साल हर साल इस्तेमाल की वजह से काफ़ी हद तक घिस चुका था। अब सर्दी रोकने में तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रहा था। मैं फिर छुपते छुपाते उस दरख्त के पास आ गया। दिल ही दिल में ये दुआ भी कर रहा था कि अम्मा को पता न चले, वरना वो तो मुझसे खफा हो जाएगी। चलते चलते जब मैं दरख्त के पास पहुंचा तो वैसा ही मंजिर मेरे सामने था जैसा कि मैंने ख्वाब में देखा था। वैसे ही वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जिसने घुटनों में सर दे रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और वो रो रही थी। मैं आहिस्तगी से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों रो रही हो तुम? एक पल के लिए भी मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आया कि ये सारा मंजर मैं अपने ख्वाब में कैसे भला देख सकता हूँ। मुझे कैसे इस बात का एहसास हो सकता है अब से कुछ देर बाद क्या होने वाला है, मगर मैं चूँकि उस वक्त किसी और ही कैफियत में था। तभी मेरे सोचने समझने की सलाहियत भी काफ़ी कम हो गई थी। लड़की ने सर उठाकर देखा तो मैं उसकी आंखों में गोया डूब कर रह गया। मैं उसके सामने दो जानू होकर बैठ गया और फिर उसकी दिल जो ही करने की कोशिश करने लगा। वो रोते रोते मुस्कुरा दी। तुम रोज़ाना यहाँ पर आ जाया करो, मैं तुमसे और कुछ नहीं कह सकती, बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बार तुम्हें देख लिया करूँ तो मुझे सुकून आ जाता है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, बस यहीं पर महदूद होकर रह गई हूँ। उसके चेहरे पर काफ़ी अफसुर्दगी थी। ये देखकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम इसी दरख्त पर मौजूद क्यों हो? जवाबन वो कुछ भी नहीं बोली। कहने लगी कि अब तुम जाओ, काफ़ी सर्दी हो गई है, तुम्हारी अम्मा की आँख खुल गई तो वो तुमसे खफा होंगी। फिर उसने मुझे एक बड़ी सी चादर दी और कहने लगी, ये चादर तुम अपने ऊपर ओढ़ लो, इससे तुम्हारी ठंड कम हो जाएगी। वो चादर बहुत खूबसूरत थी, खासी कीमती थी। मैंने उसे जैसे ही ओढ़ा तो मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे उस लड़की की बात बिल्कुल ठीक है। मुझे यूँ लगता कि जैसे मैं सर्दी की शिद्दत से निकल आया हूँ। मुझे उस चादर में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। घर आया तो शुक्र अदा किया कि अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। अब अगर एक दिन जब अम्मा ने मेरे पास ये चादर देखी तो वो ठटकी, ये चादर कहाँ से लेकर आई? ज़िंदगी में पहली बार अम्मा से झूठ बोला कि कल मैंने अपने लिए ये ख़रीदी थी। ये सुनकर अम्मा मुस्कुरा दी। शुक्र है तुम्हें भी अपना ख्याल आया। मैं यही काफ़ी दिन से सोच रही थी कि तुम्हारे लिए मौसम की मुनासबत से कुछ लेकर आऊँ, मगर क्या करूँ, ये जोड़ों का दर्द ही मेरी जान नहीं छोड़ता। मैं कहीं आने जाने के काबिल ही नहीं रहती। तभी तो मैं तुम्हारी खाला के घर भी नहीं जा पा रही कि वहाँ पर जाकर उसे ये खुशखबरी सुना दूँ कि तुम बरसरे रोज़गार हो गए हो, अच्छी नौकरी पर लगे हो। अब मैं तुम्हारे सर पर सेहरा से जाना चाहती हूँ। अम्मा की ये बात सुनकर मैं ठटक गया था। क्या मतलब अम्मा? मैं समझकर भी अनजान बन रहा था, जबकि वो मेरी बेखबरी पर जैसे हंस पड़ी थी। अरे तुम तो बहुत भोले हो, बहुत सादे हो। अब जाहिर सी बात है, राशिदा के घर में ही तो मेरी अमानत है। अब उसी को तो मैंने ब्याह करके लाना है, तुम्हारे लिए लाना है। क्या तुम भूल गए हो कि वो बचपन से ही तुम्हारी मंग है? अब की बार मैं अपना सर थाम कर रह गया। अम्मा को कैसे बताऊं कि मैं राशिदा से शादी नहीं करना चाहता। मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो कि मेरी मोहसिन है। वो बहुत हसीन है, उसके सामने तो चांद भी शर्मा जाए। मगर उस वक्त अम्मा से कोई बात कहकर उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अम्मा भी जैसे मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को नोट कर गई थी। वो भी समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी कि उस लड़की का तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। तुम एक शराब के पीछे भाग रहे हो, एक ऐसे ख्याल के पीछे जो कभी हकीकत का रूप धार के तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। वो महज एक फरेब है और कुछ भी नहीं है। मैं उसका तो बंदोबस्त करती हूँ। मैं आज ही किसी नेक अल्लाह वाले के पास जाती हूँ और उनसे तुम्हारे लिए कोई तावीज़ लाती हूँ, दम दरूद करवाती हूँ, उनसे तुम्हारा मसला बयान करती हूँ। अम्मा की बात सुनकर जाने क्यों मैं बेचैन हो गया था। फिर बिना कुछ कहे मैं अपने काम पर आ गया। सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहा, मगर ऐसा नहीं था कि वो लड़की मेरे जहन से महव हो गई थी। वो तो मेरे ख्याल से जैसे चिपक कर रह गए थे। आंखें बंद करता तो उसी का चेहरा मुझे दिखाई देता। अपनी कैफियत से मैं घबराने लगा था कि मुझे ये क्या हो रहा था। क्यों वो लड़की मेरे हवासों पर मुसल्लत हो रही थी।
जब घर आया तो अम्मा कहीं पर भी नहीं थी। किचन में आया तो खाना सामने पड़ा हुआ था। अम्मा मेरे लिए खाना रख कर ही गई थी। उसे हर वक्त मेरा ही ख्याल रहता। मैं माँ की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था। फिर खाना खाते खाते मैं ये सोचकर अटकने लगा कि आखिर अम्मा कहाँ थी। क्या वो खाला के घर गई थी मेरी शादी की बात करने के लिए? ये सोचकर तो मेरी भूख ही मर गई। मैं कैसे किसी और को अपनी बीवी बना सकता था? कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता था, जबकि मैं मोहब्बत किसी और से करता था। मैं अपने दिल के जज्बात सब कुछ किसी और के नाम कर चुका था। ये मुनाफकत मैं कैसे करूँगा? अम्मा को कैसे समझाऊँ कि मैं ये नहीं कर सकता? मैं उन्हीं सब ख्यालों में खोया था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। उनके साथ एक सफ़ेद बारिश दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग थे। अम्मा उन्हें लेकर अंदर आ गई, फिर उनके लिए पानी लेकर आई। मैं उनके सामने बैठा हुआ था। वो गहरी नज़रों से मुझे देखे जा रहे थे। पता नहीं वो कौन थे। मैं तो उन्हें ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। और अम्मा का उनसे क्या ताल्लुक़ था? फिर अम्मा वापस आईं तो उन्हें कहने लगीं कि ये मेरा बेटा है, ये सारे मसाइल इसी के साथ हो रहे। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि इस लड़के पर तो कोई आसे भी चक्कर मुझे मालूम नहीं हो रहा। इसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये किसी बुरी बला के चुंगल में फंस गया है। बहरहाल अपने बेटे से कहो कि मुझे उस जगह पर लेकर चले जहाँ पर ये रोज़ाना जाता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या है, फिर उसके बाद ही तुम्हारा मसला हल हो सकता है। उनकी बात पर मैं बेचैन सा हो गया था। अम्मा भी पुरजोश सी हो गई थी। मैं उन्हें रोकना चाहता था, मना करना चाहता था, मगर फिर भी मैं उनके साथ किसी कठपुतली की तरह जा रहा था। अम्मा को अपनी बात मनवाना आती थी। वो माँ थी और उसी ज़ोर ज़बरदस्ती में वो मुझसे सारे काम करवा लिया करती थी। अभी भी मैं ना चाहते हुए भी उन दोनों को लेकर उस दरख्त के पास आ गया। वो बुज़ुर्ग जिन्हें अम्मा बाबा शाह कहकर पुकार रही थी। शाह बाबा ने दरख्त को देखा तो उनके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ लहराने लगी। वो काफ़ी गहरी सोच में गुम हो गए। फिर वो हमें कहने लगे कि आप लोग अपने घर वापस जाएं। मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर इस दरख्त पर कौन से असरात हैं और आपके बेटे को वो चीज़ क्यों तंग कर रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँ, मगर फिर मुझे अम्मा के साथ वापस आना ही पड़ा था। कुछ दिन तो खैर खैरियत से गुजर गए। अम्मा बहुत खुश थी। मुस्कुराहट उनके चेहरे से जुदाई नहीं हो रही थी। और अब तो वो खाला के घर जाकर मेरी शादी की तारीख भी पक्की कर आई थी। एक बार भी अम्मा ने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम उस दरख्त के पास मत जाओ, वहाँ सेब ज़दा है, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देगी। बस वो मोहल्ले की कुछ लड़कियों और औरतों को अपने साथ मिलाकर शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। घर में गोया हलचल सी मची रहती, लड़कियों का जमगठा सा बना रहता। और फिर एक दिन अम्मा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उन हीरे जवाहरात में से थोड़ा सा हिस्सा बेचकर अपना कारोबार शुरू कर लूँ। मैं तो उन्हें हैरत से देखने लगा। अम्मा तो मुझे ये सब कुछ इस्तेमाल करने से मना करती रहती थी और अब खुद ही मुझे ये मशवरा दे रही थी। उनकी बात मानने में कोई बुराई भी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैंने ऐसा ही किया था। जैसे ही अम्मा ने कहा, अब मैं अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ हो गया और अम्मा से नज़र बचाकर मैं उस दरख्त के नीचे भी जाता, गो कि अभी भी मुझे वहाँ जाकर सुकून मिलता था। मगर उसके बाद मैंने उस लड़की को उस दरख्त के आसपास नहीं देखा था। ना ही उसने मुझे मुखातिब किया था और ना ही उसकी कभी आवाज़ सुनाई दी थी और ना ही उसने मुझे कभी अपनी मौजूदगी का एहसास तक दिलाया था। कहीं ये सब कुछ शाह बाबा की वजह से तो नहीं हुआ? अगर वाकई वो जिनजादी थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाह बाबा ने उसे अपनी कैद में जकड़ लिया था? इस सोच का आना ही था कि मैं बुरी तरह से बेचैन हो गया था। कितनी देर तक मैं उस दरख्त के नीचे बैठा रहता था, मगर ना मुझे वो मानूस सी खुशबू आती थी और ना ही कभी आहट सुनाई देती। मेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और अब मैंने खुद को हालात के दहारे पर छोड़ दिया था कि जो कुछ भी हो रहा था शायद वही मेरे हक में बेहतर था। मगर इस दिल का क्या करता, बिल्कुल वीरान हो चुका था। शादी का दिन भी इसी तरह से आ गया था। मैं अब दुल्हा बन चुका था और फिर ज़िंदगी जैसे मामूल पर आ गई थी। बेकरार दिल को काफ़ी हद तक करार आ गया। अब मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ रहने लगा। दिन भर मैं कामों में मसरूफ़ रहता, मगर रात को जब मुझे उसकी याद आती तो जब बिस्तर पर लेटता तो तब मेरी आंखें भर आती।
میں بری طرح سے بے چین ہو جاتا۔ یوں دن مہینے اور مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے تھے۔ درخت کے نیچے جانا میرے معمولات میں ابھی بھی شامل تھا۔ وہاں پر بیٹھنا اور کچھ وقت گزارنا آج بھی مجھے اتنا ہی اچھا لگتا تھا۔ میں اپنے مصروفیت بھرے وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر وہاں پر اس درخت کے پاس جا کر ضرور بیٹھا کرتا تھا۔ دوبارہ اماں نے مجھ سے اس بات کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اس دن شاہ صاحب نے انہیں نہ جانے کیا کہا تھا اور اب وہ مجھے کیوں منع نہیں کرتی تھی۔ میرے دل میں تجسس بھی تھا۔ تب ایک دن میں نے اپنی اماں کو سامنے بٹھایا۔ اس دن میری بیوی اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے تھے۔ اماں سے جب میں نے پوچھا کہ اس دن شاہ بابا نے آپ کو کیا بتایا تھا، تب اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں کہ شاہ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس جنزادی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میرا اندازہ سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکی انسان نہیں تھی، واقعی جنزادی تھی، مگر ایک نیک اور مظلوم جنزادی۔ اسے اس درخت پر ایک جادوگر نے قید کیا ہوا تھا کیونکہ وہ اس سے غلط کام کروانا چاہتا تھا، مگر اس جنزادی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سزا کے طور پر اس جادوگر نے اس جنزادی کو اس درخت پر ہی قید کر کے حصار باندھ دیا تھا۔ وہ لڑکی اس درخت کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ جب تم اس درخت کے نیچے گئے تو اس نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، کئی لوگوں سے اپنے دل کی بات کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اسے سن نہیں سکا تھا۔ مگر تم تو بہت زیادہ صاف دل کے تھے، بے گناہ بھی ہو، زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ تبھی تم نے اپنی صاف نیتی کی وجہ سے اس جنزادی کی نہ صرف موجودگی کو محسوس کر لیا تھا بلکہ اس کی آواز کو بھی سن لیا تھا۔ جنزادی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف اور صرف تم ہی ہو جو اسے اس قید سے نجات دلا سکتے ہو۔ اس کا یہ اندازہ غلط بھی نہیں ہوا کیونکہ تم ہی اس کے نجات کا باعث بنے ہو۔ تمہاری وجہ سے ہی شاہ صاحب وہاں پر گئے۔ انہوں نے جب اس جنزادی کی ساری کہانی سنی تو انہیں بھی اس پر بہت زیادہ رحم آ گیا۔ پھر انہوں نے وہ حصار توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جنزادی اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تھی۔ اماں کی بات پر تو میں حیران پریشان سا ہو گیا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور پھر وہ دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ اماں کہنے لگیں کہ کتنے سال سے وہ اس درخت پر قید تھی۔ برسوں بعد جب اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے ملنے جا رہی تھی تو ایسے میں اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ تڑپ تھی۔ تبھی شاید وہ تمہیں کچھ کہے بغیر ہی اپنی دنیا میں لوٹ گئی۔ ویسے بھی وہ یہ تو جانتی تھی کہ تم دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تو ایک دوسرے کے مددگار تو ہو سکتے ہیں، خیر خواہ ہو سکتے ہیں، مگر ساری زندگی وہ ایک ساتھ نہیں بتا سکتے۔ اماں مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ اس جنزادی کو قید سے نجات مل گئی تھی، مگر دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس بھی تھا کہ ایک بار تو مجھے وہ احساس دلاتی اپنی موجودگی کا۔ ان دنوں مجھے اپنے آس پاس اسی مہک کا، اسی ہنسی کا، اسی جل ترنگ ہنسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اس خوشبو کو محسوس کیا تو بے اختیار انداز میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ میری بیوی اس وقت میرے پاس ہی تھی۔ میرا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور تب میں کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میں جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے پاس تھی اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکے گی کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہے۔ ہر قدم پر اس جنزادی نے میری مدد کی، میری زندگی کو آسانیوں سے بھر دیا۔ میں اس کا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ آج میں لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں۔ میرے گھر میں بہت سارے نوکر چاکر، ہر ایک چیز موجود ہے۔ خدا کی نعمتیں میں وافر مقدار میں استعمال کر رہا ہوں۔ میرے رب نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا، مگر میرے دل کا ایک خانہ آج بھی خالی ہے۔ آج بھی میرا دل اس کی موجودگی کو محسوس کر کے دھڑک اٹھتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کبھی میرے سامنے کیوں نہیں آتی، مجھ سے روبرو ہو کر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، بس اپنی خوشبو کا احساس کروا کر پھر سے گم ہو جاتی ہے۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی،
جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی تو میں تمہارے ساتھ آ کھڑی ہو جاؤں گی، اور میرے لیے تو یہ احساس ہی کافی ہے۔ باقی زندگی میں اسی احساس کے سہارے بھی بتا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اب وہ اس درخت پر نہیں رہتی، وہ میرے کہیں آس پاس ہی رہتی ہے، مگر شاید وہ میری ایک عادت بن گئی تھی۔ گھنٹوں اس درخت کے نیچے بیٹھنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا میرا مشغلہ تھا۔ لوگ آس پاس سے گزرتے مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ کچھ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے اور کچھ سمجھتے کہ شاید میں وہاں بیٹھ کر کسی کا انتظار کر رہا ہوں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر مجھے بہت سکون کا احساس ہوتا تھا۔